औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के नाम जो गफ़्फ़ार है, सत्तार है, तव्वाबुर-रहीम है। शुक्राने के सजदे उस बारगाह अहदियत के दहलीज़ करम पर जिसने ये शब इनायत फ़रमाई और शब क़द्र का इदराक करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। दुरूद व सलाम हो रसूल व आले रसूल पर जिन्होंने अल्लाह से नजवा करने, गुफ्तगू करने, दुआ, इस्तिग़ासा, तज़र्रुअ और ज़ारी के अदब व आदाब सिखाए। दुरूद व सलाम इलाहिया हो इमाम रज़ाए ग़रीब आलिम आले मोहम्मद सुल्तान अरब वल अजम पर। दुरूद व सलाम इलाही हो उस शहीद मेहराब अव्वलीन नासिर व मुहामी रसूल खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा है। प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही लेकर मशहद मुक़द्दस हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। वो तमाम हमारे नाज़रीन जिन्हें आज की शब मैसर हो गई और ये शब क़द्र उन्होंने इबादत, मुनाजात, दुआ, तज़र्रुअ ज़ारी में गुजारी, उनके इबादत की कबूलियत के लिए पेश परवरदिगार दुआ गो हैं और इस इबादत के अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे नाज़रीन हैं यूरोप में और दीगर ममालिक में जहाँ अभी ये शब क़द्र 23वीं उन तक नहीं पहुँची है। दुआ गो है उनके लिए कि ये शब उनके लिए सबब खैर व बरकत करार पाए और अपनी दुआ और हाजात व मुनाजात को पेश परवरदिगार जैसा हक़ है वैसा अदा करने की कोशिश करे और अंजाम दे। शब क़द्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ गो हैं आपके लिए। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और बहुत सी दिलचस्प सवालात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हमेशा की तरह आज की दुआ को एक साथ जमजमा करते हैं और अपने कामो दहन को शीरीं करते हैं। रमज़ान या रमज़ान, 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 रमज़ान या بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी अपने मेहमान सरकार मौलाना सैयद शुएब हैदर आबिदी साहब की हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। वादे के मुताबिक ये शब जो बहुत ही खैर व बरकत की है और बहुत ही अज़मत वाली ये शब और ये रात है। मैं फिर अर्ज़ करूँ कि जिन्हें ये रात मैसर हो गई है उनकी खिदमत में मुबारकबाद है और जिनके पास बस आने वाली है उनके लिए भी पेशा पेश मुबारकबाद और पेश परवरदिगार दुआ गो हैं कि रात उनके लिए दुनिया और आखिरत के लिए सबब खैर व बरकत करार पाए। नाज़रीन, आइए अपने मेहमान आलिम दीन की खिदमत में पहुँचते हैं। आपका और अपना सलाम और अर्ज़ अदब पेश करने के बाद आपकी तर्जुमानी करेंगे और सिलसिले को फिर शुरू करेंगे और वो मौजू जो आपके दिल में घर कर जाए, वो सवालात जो आपकी जानिब से हैं ज़रूर पेश करेंगे। बस हमारे साथ रहिए। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज की शब की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आपके ताअत व इबादत और तमाम तरुण दुआओं और मुनाजात की कबूलियत के लिए पेश परवरदिगार दुआ गो हैं और अल्लाह से इस बात की इल्तिजा करते हैं कि माबूद हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। ख़ास तौर से ये लम्हात या लहज़ात जो इमाम रऊफ़ की बारगाह में माशाअल्लाह आपने पूरी रात यहाँ बसर की और अभी भी आने वाले पहर तक हम इमाम की बारगाह में होंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ख़ास तौर से बर-ए-सग़ीर में ये पूरा हमारा इलाका जो होगा मिडिल ईस्ट का, यहाँ तो बहरा शब बिस्तुस से 23वीं शब गुज़र चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसा कि यूरोप का है या दीगर ममालिक है, चंद घंटों में है या बस बिल्कुल आमद होगी या हो सकता है कुछ हिस्सा शब का दाखिल भी हो चुका हो। उनके इबादत व ताअत के लिए
بلکہ ان کے مزید پریپیئر اور تیار اور ذہنی اور روحانی آمادگی کے لیے میں چاہوں گا کہ شب قدر جو آج ہے اس کی اہمیت پر روشنی آپ کی زبانی ڈالی جائے جناب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دوبارہ اس نے موقع عنایت کیا کہ ہم بارگاہ قبلہ اگر زحمت و آواز تھوڑی سی اور علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور جو ہمارے ناظرین ہیں، برادران، خواہران اور بزرگان، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کی طرف سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہر رمضان سید الشہور و لیلۃ القدر سید اللیالی، کہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا سید اور سردار ہے، بادشاہ ہے، اور شب قدر جو ہے وہ تمام راتوں کی ملکہ ہے۔ کیا کہنا۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کی رحمت باران کا مہینہ ہے، اللہ کی جو بارش ہے، رحمت کی بارش ہے، اس کا مہینہ ہے، اور شعبان میں صدقات و خیرات بہت برکات پا لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے دن شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، ہر رات 70,000 افراد کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب شب قدر آتی ہے تو خداوند متعال نے جتنے لوگوں کو ماہ رجب و شعبان میں بخشا ہوتا ہے اس رات میں بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ لوگوں کو جتنا شعبان میں، رمضان میں بخشا ہوتا ہے، تنہا صرف ایک رات میں خداوند متعال بخش دیتا ہے، تو اس کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آیا کہ خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اگر ہم 1000 مہینوں کو دیکھیں تو تقریباً 83-84 سال کے قریب بنتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں، جی ہاں۔ یعنی تقریباً ایک عمر انسان کی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ صرف ایک رات میں ہم ایک عمر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، ایک عمر کی ترقی کر سکتے ہیں، ایک معراج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ شب قدر تکرار ہوتی ہے، دہرائی جاتی ہے ہر سال، یعنی ہم ہر سال اپنی ایک عمر کے برابر سفر طے کر سکتے ہیں، اتنی اس کی زیادہ قدر ہے۔ تو کیوں، کس طرح سے یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ ویسے تو کہا گیا ہے کہ اس میں چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کے اندر، اور اس وجہ سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سے ہٹ کر خود میرے لیے یہ شب قدر کیسے 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے، ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے۔ جی، ویسے تو اس میں جنرلی سر نے کہا قرآن کریم نازل ہوا ہے اس میں، اس کی وجہ سے اس کی افضلیت ہے، مبارک ہے، لیکن آیا ہر فرد مسلمان کے لیے جو اس شب قدر کو درک کر رہا ہے وہ کس طرح سے 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو شب قدر میں اعمال بتائے گئے ہیں ان کو اگر ہم ایک جائزہ لیں تو اس سے ہمیں ایک اشارات ملتے ہیں جس سے ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کیوں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور یہ میرے لیے کس طرح سے 1000 سال سے بہتر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم سب سے پہلے عمل قرآن انجام دیتے ہیں، روشن کبیر پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے 1000 کے قریب نام ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی کو اللہ کے جو اسامی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اور علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے تمام اسماء کی تعلیم دی۔ درواقع جو کائنات ہے یہ اسماء الہی کے ذریعے سے اس کی مینجمنٹ اور اس کی جو مدیریت ہے اور اس کی جو انتظام ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم اسماء الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے توسل حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ جوشن کبیر میں مثلاً اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پروردگار، ہم کہتے ہیں یا شافی، یا شافی ہو، یا شافی، یا شفا دینے والے۔ ہم وہاں پہ یہ نہیں کہتے یا رازق، اے رزق دینے والے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ کہتا ہے یا ہادی، یا ہادی، وہ یا شافی نہیں کہتا، کیونکہ یہاں پہ اس کے لیے جو اسم الہی ہے جو اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ یا شافی ہے یا ہادی ہے، اس کے موقع و مناسبت کے لحاظ سے۔ اور اسماء کا اثر بھی ہوتا ہے، آپ واقف ہیں یقیناً، ان کے درس میں بھی گئے ہوں گے، ایت اللہ استاد عابدی کی بھی کلاس میں مجھے افتخار حاصل ان کی شاگردی کا، ایک 10-15 سال کا۔ انہوں نے کہا کہ اسماء الہی پر ایک گفتگو تھی ان کے درس میں، تو انہوں نے کہا بہت سارے اسماء الہی ہیں، اس کے اپنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی ایک خاتون ان کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنے ازدواجی زندگی کے لیے کہا کہ دعا کیجئے کہ شادی ہو جائے، اور عمر میری اب بڑھتی اور ڈھلتی چلی جا رہی ہے باوجود کہ میں اتنی دعا اور ذکر و ورد کرتی ہوں۔ تو استاد نے پوچھا کہ کوئی خاص ذکر آپ کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، تو انہوں نے کہا یا واحدوں کا میں ورد زیادہ کرتی ہوں۔
تو انہوں نے کہا آج کے بعد اسے ترک کر دیجئے تاکہ آپ یہ وحدانیت سے باہر نکل کے آپ ازدواجی زندگی میں کوئی آ سکے اور تبدیلی آ سکے. جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ایک بیمار ہے تو شافی ہی کہے گا اور وہاں پہ رازق کا استعمال نہیں کرے گا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو چیز مانگی جاتی ہے اگر اسی صفت سے مانگی جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور سامنے والا متوجہ بھی جلدی ہوتا ہے. صحیح. جناب اس طرح سے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کہ اسما سے توسل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت کو اس کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں اللہ کے شب قدر میں. اس کے علاوہ ہم عمل قرآن انجام دیتے ہیں, ہم قرآن کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں. اس کا کیا مفہوم ہے, اس سے کیا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سر پہ, جو ہمارا مرکزی حصہ ہے, ہمارے سینٹرل پوائنٹ آف مینجمنٹ ہے ہمارے جسم کا, ہمارے پوری زندگی کا, جہاں ہم قوت فکر ہے, ہماری ذہن ہے, شعور وہاں سے جنم لیتا ہے اعضاء رئیسہ میں سے. تو ہم کیوں اس کو جب ہم قرآن کو سر کے اوپر رکھتے ہیں, اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ہماری اردو زبان میں کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب سر پہ بٹھایا ہے, سر پہ اٹھایا ہے, سر آنکھوں پہ رکھا ہے. تو یہ ادبیات سے اٹھ کر کے یہ عملی زندگی میں بھی آتا ہے کہ سر آنکھوں پہ ہم نے رکھا ہوگا. اچھا, سر آنکھوں کا بالکل دونوں یہ ہے کہ پہلے آپ قرآن کو کھولیے, دیکھیے, ایک دعا اس کو پڑھیے, پھر اسی جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا اسے اٹھا کے آپ سر پہ رکھ لیے, یہ ہے سر آنکھوں پہ رکھنا. جناب تو اس میں بعض اساتذہ اخلاق فرماتے ہیں کہ اس میں انسان نیت کرے کہ جب سر پہ قرآن رکھتا ہے کہ میری جو عقل ہے اس کے بعد میں اس کے نور کو تکمیل کروں گا, کیونکہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے, پیغمبر باطنی کہا گیا عقل کو, اس کی میں تکمیل کروں گا قرآن کے نور سے, اور قرآن کی زیر سایہ اب میں زندگی گزاروں گا, اور اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, اپنے عقل و شعور کو عقل کی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی نور میں, اس کی روشنی میں آگے بڑھاؤں گا. تو یہ اس کا مفہوم ہے جو الہی حجتوں میں سے ایک حجت ہے اور ظاہری حجت ہے. بالکل جی. اس کے بعد ہم بکا یا اللہ کہتے ہیں, بکا یا محمد, بکا یا فاطمہ, بکا یا علی, اس طرح تمام 14 معصومین کے ہم نام لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم شب قدر میں در واقع اپنی نفسانی خواہشات کے وہ پیر رکھ دیں اور قرآن کو اور اہل بیت کو اپنا قائد, اپنا لیڈر, اپنا رہنما بنائیں. اور اگر ہم نے آج کی رات میں یہ عہد کر لیا, جیسے اس کے علاوہ آج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ اللہم کل ولی کو, جو امام زمانہ سے منسوب دعا ہے, دعائے فرج, اللہم کل ولی کو حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ, اور آگے جس طرح سے. اس کا مطلب یہ کہ ہم تجدید عہد کریں, تجدید پیمان کریں, اپنی ریفریش کریں اپنی کمٹمنٹ کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے, کہ آج جب شب قدر ختم ہوگی تو میں قرآن سے, اہل بیت سے اور امام زمانہ سے اتنا مضبوط اپنا کمٹمنٹ رکھوں گا کہ اگلے دن سے جب میں اگلا شب قدر آئے گی تو میں ان کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزاروں گا اور آگے لے کے چلوں گا. اجازت ہے, نورین صاحب کے بیان کو اس طرح اور نورانی کر دیا ہے, پھر اس سلسلے کو واپس. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح وہ اٹوٹ حصہ ہمارے اس پروگرام کا جو کمیل نورانی صاحب کے توسط سے ہوتا ہے, یہ مل جل کر کے مستفید ہوتے ہیں, پھر واپس آئیں گے اسی موضوع پر اور آپ کی دلجوئی کرتے رہیں گے سوالات کے ذریعے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. ایک بار اصحاب نے رسول اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ آج آپ نے بہت جلدی نماز کو پڑھ لیا اور بہت جلدی نماز کو ختم کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ آپ آہستہ آہستہ نماز پڑھتے ہیں, ایک اعتدال کی رفتار سے پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا, اما سمعتم صراخ الصبی, کیا تم لوگوں کو بچے کی رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ بچہ جو بلک رہا تھا, تڑپ رہا تھا, رو رہا تھا, تم لوگوں کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی؟ تو اس کے لیے, تاکہ اس کی ماں یا اس کا باپ جو بھی اسے مسجد لایا تھا وہ جلدی اسے لے لے اپنی آغوش میں اور اسے خاموش کرا لے, اس کو ایک تسلی دے دے, اس وجہ سے رسول اللہ نے اپنی نماز کو جلدی ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے سیرت میں. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً یہاں پر بعض بچے جب گریا کرتے ہیں تو پیش امام خود والدین کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کیوں لے آتے ہیں مسجد میں اور نمازیوں میں ان کی عبادتوں میں خلل ایجاد ہوتا ہے. اگرچہ یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ خود والدین کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ چھوٹا ہے اور وہ لوگوں کی عبادتوں میں خلل ایجاد کرے گا, روئے گا اور لوگ آسانی سے سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکیں گے, تو انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی مسجد میں نہ لیں. لیکن بالفرض کسی بھی وجہ سے وہ لے آئیں
تب بھی رسول اللہ کی یہ سیرت تھی، اور ہمیں اپنی سیرتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کس سیرت پہ چل رہے ہیں۔ اور جو افراد آج جوان ہو کر، نوجوان ہو کر مساجد کا رخ کرتے ہیں، وہ وہی ہیں جنہیں بچپنے میں مسجد میں اچھا برتاؤ ملا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے علاقے میں 2 مسجد ہیں، ایک میں فقط ضعیف افراد ہیں، اور دوسری جو مسجد ہے اس میں جوانوں کی ایک بھرپور تعداد شرکت کرتی ہے۔ تو اس کے ایک ہمسائے سے جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس مسجد میں جو ضعیف افراد ہیں یہ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، بچوں کو بلا وجہ، وہ اگر 2 سجدے کا لے لیں، 2 تسبیح لے لیں، ہر چیز میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈانٹیں۔ تو یہاں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اب یہی بچے جب بڑے ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ اس مسجد کا رخ نہیں کرتے، جبکہ دوسری جو مسجد ہیں وہاں کے جو بزرگان ہیں وہ شفقت کرتے ہیں بچوں پر، اور یہ سیرت ہے رسول اللہ کی کہ آپ بچوں پر شفقت فرماتے تھے، بچوں کو خود آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کتنے ایسے افراد نظر آئیں گے، کتنے ایسے بزرگ یا علماء نظر آئیں گے جو آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کریں۔ روایت میں کہ رسول اللہ جوان جب دعا کرتا تھا تو رسول رک جاتے تھے کہ مجھے جوان کی دعا سننے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ اور ایک بار رسول نے ایک نوجوان کی دعا سنی جو یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اعوذ بک خیرا ما تری، کہ پروردگار، دیکھیں عام طور پر جوان کیا مانگتا ہے اللہ سے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے، میری اچھی جاب ہو جائے، نوکری اچھی ہو، تعلیم میں اچھی ڈگری مل جائے، اچھے گریڈ سے میں پاس ہو جاؤں، یہ سب اچھی دعائیں، اس کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ نوجوان اللہ سے یہ مانگ نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا پروردگار جو تو خیر سمجھتا ہے، جو تو بہتر سمجھتا ہے، بس مجھے وہ عطا کر۔ جب رسول نے یہ دعا سنی تو اس کی تشویق کی، اس کو کہا تم نے بہت اچھی دعا کی ہے، بہت پیاری دعا کی ہے، تم نے بہت اچھے طریقے سے اللہ سے مانگا ہے۔ تو یہ سیرت تھی پیغمبر کی کہ وہ بچوں پر شفقت فرماتے تھے، نوجوان اور جوان پہ ایک خاص نظر تھی رسول اللہ کی۔ اور اسی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس کا چھوٹا بھائی اور اس کا بیٹا اکرمہ اور عیاش، یہ دونوں جو اس کے رشتہ دار تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ جب دیکھتے تھے کہ پیغمبر کی جوانوں پر اس طریقے سے شفقت ہے، تو ان لوگوں نے باوجود یہ کہ ابو جہل کے خاندان سے تھے، باوجود یہ کہ بڑا بھائی تھا اس نے اسلام کو قبول فرمایا، اسی شفقت کی وجہ سے۔ اور آج دوبارہ جو بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں، چاہے وہ مساجد ہو، چاہے وہ مجالس ہو، امام بارگاہیں ہوں، ہمیں ایک خاص اقدامات کرنے چاہیے نوجوان کے لیے، جوان کے لیے، تاکہ ہم جذب کر سکیں، اپنے پاس دوبارہ قریب کر سکیں۔ ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کی گفتگو سننا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں۔ اور یہ سیرت رسول اللہ تھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار متعال ہمیں اس سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین درزوی اپنے مہمان سرکار مولانا شعیب حیدر عابدی صاحب کی ہمراہی میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے۔ ضیافت الہی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ ناظرین جو ہمارے شاید بس ابھی جڑے ہیں ہم سے، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ تزکیہ نفس کے ضمن میں سلسلے وار یہ گفتگو ہے، لیکن آج کی شب چونکہ بہت اہم ہے، مقدرات لکھے جاتے ہیں، آئندہ پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس پر امام وقت کی تائید ہوتی ہے، اور پوری زندگی ایک صفحے کے مانند امام وقت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ رات بہت اہم ہے۔ جنہوں نے یہ گزار لی ہے عبادات و نیات و خیرات و صدقات اور عبادات و تضرع و زاری و مناجات کے ذریعے سے، لائق تحسین و صدافرین ہیں۔ جن کے لیے راتیں بس آنے والی ہیں، ان کے لیے پیشہ پیش مبارکباد اور دعا گو ہیں۔
جو کسی سبب محروم رہ گئے، خاص طور سے جو بیمار ہیں یا سفر میں کسی مشکلات کے تحت، پروردگار ان کا یہ سال خوبی، سلامتی، زیارت حسین اور رضایت آل محمد کا یہ سال ہو۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمان کی خدمت پہنچ کے قبلہ آج کی رات اہمیت، برکات، جی تو جہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا، جیسے آپ نے تقدیرات کی بات کی تو یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر میں اگلے آئندہ آنے والے سال کے لیے جو تقدیرات ہیں ہماری، جو ہماری قسمت ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے امور کو کہ آئندہ اگلے سال میں کیا ہمارے ساتھ پیش آئے گا، اور زندگی موت کس کی ہے کس کی نہیں ہے، کون زندہ رہے گا کوئی باقی رہے گا، وہ امام زمان خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک شبہ ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ آیا ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو زندگی نامہ ہے، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت ہماری لکھ دی گئی ہے، فکس کر دیا گیا، اب ہم خالی کٹ پتلی کی طرح سے اس کو اجرا کر رہے ہیں، یا اس میں ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ایک طرف ہم کو یہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا ہے، عقل اور شعور اس کو دیا ہے، اور جنت و جہنم رکھی گئی ہے، نبی بھیجے گئے ہیں، قرآن بھیجا گیا ہے، ائمہ اسی لیے آئیں کہ انسان مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے قرآن کریم میں سورہ انسان میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے نیک راستے کی، اب وہ اس کو ہدایت کو لے کر شاکر ہو جائے، شکر کرنے والا ہو جائے، اس پہ عمل کرے، یا اس کا انکار کر دے اور گمراہوں میں سے ہو جائے۔ تو پھر یہ کیسے اس کو ہم دیکھیں گے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کلاس روم میں دیکھتے ہیں کہ ایک معلم ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کو تمام شاگردوں کا علم ہوتا ہے کہ کون سا شاگرد بااستعداد ہے، کون سا پڑھا لکھا ہے، کون سا سست ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شاگرد جو ہے وہ امتحان کے ایام میں 10 بار امتحان ہونے والے ہیں۔ اب استاد کا عموماً ایک اشراف ہوتا ہے، ایک سپرویژن ہوتی ہے کہ کون سا شاگرد میرا اسٹوڈنٹ پڑھے گا، لکھے گا اور اچھے نمبر لے لے گا، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے دور سے، اور کون سا شاگرد ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے محنت نہ کر کے سستی سے، کاہلی سے وہ فیل ہو جائے گا یا اس کے نمبر کم ہوں گے، اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ اس میں اس کو دخالت نہیں ہوتی استاد کی، وہ صرف نظارت کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے کہ جو اس نے ارادہ اور اختیار ہم کو دیا ہے اور جو ہدایت ہمیں دی ہے، کون سا انسان جو ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اس ہدایت کو لے گا، اس پہ عمل کرے گا اور آخر میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور کون سا انسان ہے جو ہدایت کا انکار کر دے گا اور اپنی سستی، کاہلی یا گناہ سے نعوذ باللہ اپنے تقدیر کو خراب کر لے گا۔ تو اس کا علم خداوند متعال کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ مقدرات میں لکھی جاتی ہے، اور یہی چیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے یا ہم کٹ پتلی، ہم جبر کا شکار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ ہمارے ایک مسلم قانون ہے علم عقائد میں کہ لا جبر ولا تفویض، کہ نہ انسان مجبور ہے، نہ مکمل طور پہ مختار اور آزاد، بلکہ اس کے بیچ میں ولیکن امر بینہما۔ تو یہ اس میں پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب ہم شب قدر میں سب سے پہلے وہ چیز جو ہمارے پیش رفت میں ہمارے ترقی کی رکاوٹ بن رہی ہے، مثلا ابھی گاڑی چل رہی ہے، اب گاڑی رک جاتی ہے چل کے، تو آپ کہتے ہیں گاڑی کیوں رک گئی؟ اس کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس کے ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اس میں کوئی کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں آگے، کیونکہ عموماً ہمارے جو اعمال ہے زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے ہماری پیش رفت کے اوپر۔ جیسے روایت میں آئے کہ صدقہ دینے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں سے میں ملنے اسی سے۔ جانب آنا چاہ رہا تھا کہ جو مقدرات الہی ہیں لیکن اس میں کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں، اللہ نے کچھ ایک دوسرے بھی باب کو کھول رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک شخص کی آنے والے دن میں موت ہو یا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو، لیکن اللہ نے رکھا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے، لیکن اگر اس رکاوٹ کو تم اپنے کسی ہاتھوں ہٹا دو گے تو ٹریفک جو جام لگا ہے وہ کھل جائے گا۔ بالکل۔ تو انسان بہت سے اپنے ایام میں غافل ہوتا ہے، حقوق الناس ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہ ضائع کر دیتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، جس سے اس کی کمال میں، اس کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے انسان کی جیب میں سوراخ ہو، پیچھے سے وہ جیب میں پیسے ڈالتا رہے، اپنی وجہ سے سوراخ میں سے پیسے نکلتے چلے جائیں، اس کو اندازہ نہیں ہو۔ تو اس لیے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے شب قدر میں، وہ اپنی گزشتہ زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں۔ اس میں ایک عمل بھی ہے شب قدر میں کہ 70 بار انسان کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خالی زبانی استغفر اللہ کہنا استغفار نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں پہ ندامت کرنا، نادم آئندہ نہ کرنے کی تصمیم اور ٹھان کا لینا، عزم ٹھان لے، اور پھر اس کا ازالہ کرے، اس کا جو اپنے گناہ اس نے انجام دیا اس کا جبران کرے، اس کا ازالہ کرے، اور اپنی زندگی کو اس کے برعکس اپوزٹ ڈائریکشن میں صحیح طریقے سے لے کے چلے۔ تو انسان شب قدر میں جو بہترین عمل ہے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں جو اس کی خدا کے سامنے آبرو ہے، عزت ہے، اور اس کی جو زندگی کی برکات ہیں
وہ کن گزشتہ اعمال کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، ان گناہوں کی جا کے شناسائی کرے، ان کی شناخت کرے، کیا اس نے حق الناس ضائع کیے ہیں، کسی کا دل توڑا ہے، غیبت کی ہے، تہمت لگائی ہے خدا نخواستہ، کسی کا مال غصب کیا ہے اور کہیں اسراف کیا ہے اس نے، ان تمام کو جا کے غور کرے جب سے وہ بالغ ہوا ہے، اور ایک ایک کر کے جا کے اس کا ہر گناہ کا جو ازالہ ہے، اس کی توبہ اس کے لحاظ سے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو بھی اسے ٹھوکر لگی ہے، یہ ٹھوکر چاہے شاید ایک نارمل چلتے ہوئے حالت میں ہو اور اس کا پیر کہیں سے ٹکرائے یا زمین پہ آ پڑے یا بالکل گرتے گرتے بچ جائے، یا ممکن ہے اس کے تجارت میں بزنس میں کوئی کرائسس آ جائے یا بیماری ہو خود یا گھریلو یا کوئی چیز، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آدمی کو ایک بار رک کر کے ضرور ریڈ کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، آخر یہ ایسا کیوں ہوا۔ اور پھر آج کے بعد سے انسان کی ایک ایسے روایت میں آئے کہ یہ سال کا پہلا حصہ جو مانوی سال ہے وہ شب قدر ہے، اور اس کا آخری جو دن ہوگا وہ اگلی شب قدر ہوگی، یعنی انسان جیسے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اب شب قدر کے بعد گناہ اس کو معاف کر دی گئے، ایسے ہم نے روایت پڑھی امام رضا علیہ السلام سے کہ خداوند کلو ہی جو ہے معاف کرتا ہے انسان کو تھوک کے حساب سے، بے تحاشا لوگوں کو معاف کرتا ہے، جب وہ استغفار کرے اور توبہ کرے اور نہ کرنے کا عزم کرے، اور اگلا جو سال آ رہا ہے کل سے جو ہمارا نیا دن شروع ہو رہا ہے، انسان کوشش کرے کہ آپ بالکل زندگی کو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے چلے، ان تمام گناہوں کو جو ہم نے کہا سوچے، شناخت کرے ان کی، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کے، مثلا آج تک وہ فرض کریں اپنی والدین کے ساتھ اس کا اچھا رویہ نہیں تھا، اب کل سے کوشش کرے کہ بالکل اس کے برعکس خوش اخلاقی کے ساتھ لے کے چلے، کل تک وہ اسراف کرتا تھا، پانی بہا رہا ہے، کھلا ہوا چھوڑ رہا ہے یا کھانا پھینک رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو کل سے وہ کوشش کرے کہ بالکل اپوزٹ سمت لے کے چلے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس سمت میں اس کو کامیاب کرو، امام زمانہ کی خدمت میں جب اس کے اعمال اور تقدیر نامہ پیش ہو تو اس کو لے کے چلے۔ یہ بہت اہم ترین پہلو ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس بات کا اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ گزشتہ جو خطائیں ہوئی ہیں پروردگار ان کو دوبارہ اس جانب نہ جانے کی توفیق عنایت فرمائے، ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ اور امام وقت سے مدد لیتے، بلکہ میں اپنے تمام ناظرین کے لیے قبلہ یوں عرض کروں کہ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کو امام ضامن کہا جاتا ہے، اور ان کے وجود کی برکت اور ان کے نام کو اپنے عزم و ارادے کے بازوؤں پر باندھ کر کے امام ضامن کو یہ صلاح کریں گے کہ آئندہ اس طرح کے ہم کوئی عمل نہ کریں گے جو پروردگار کے رضایت کے برخلاف۔ آئیے دوسری جانب تھوڑا اور بڑھتے ہیں کہ جو کل بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی، خود سازی و تہذیب نفس کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر ایک نظر ہم ڈال رہے تھے، اگر ممکن ہو تو اس جانب ایک بار پھر آتے ہیں اور سلسلے کو پھر وہیں سے جوڑ دیتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ۔ جی بالکل جناب، کل ہماری گفتگو اس آیت پہ ہو رہی تھی کہ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ روز قیامت انسان کے مال اور اولاد اس کو فائدہ مند نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو قلب سلیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئیں، اور قلب سلیم ہم خود سازی کے نتیجے نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہم خود سازی کریں، تہذیب نفس کریں، اپنے اوپر کام کریں تو ہی ہم قلب سلیم کے حامل بن سکتے ہیں اور اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم اگلی ایک اور بہت اہم سورہ والشمس میں، جو قرآن مجید کی چھوٹا سورہ آخری پاروں میں، اس میں تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے بارے میں بہت اہم بیان ہے، اور یہ اہم آیات اس کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس میں یہ واحد سورہ جس میں سب سے زیادہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اس میں 11 قسمیں کھائی گئی ہیں ایک بات کو بیان کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی۔ اب آپ 11 قسمیں گن دیں گے قبلہ، لیکن قسم سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی شخص قسم کب کھاتا ہے، بالکل، ایک قسم کس کی کھاتا ہے، جس کی کھاتا ہے وہ جو قسم کھا رہا ہے اس کی بھی نظر میں بڑا ہو، اور جس کے لیے قسم کھا رہا ہے اس کی نظر میں بھی وہ آبرو رکھتی ہو چیز۔ کبھی آدمی اپنے والدین کی، کبھی کہتے ہیں صاحب کعبہ کی، کبھی قرآن کی، اور جن چیزوں کی خود قسم کھانے والا اس کی نظر میں بھی وہ معتبر ہو، جس کے لیے قسم کھا رہا ہے اس کے بھی نظر میں معتبر۔ میں اگر دائرہ اسلام میں ہوں اور کسی غیر مذہب کے سامنے اپنے جا کے قرآن و کعبے قسم کھاؤں تو اس کے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، آپ کھائیں نہیں، آپ سر پہ بھی اٹھا لیں۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اپنے سے بڑے کی قسم کھائی جائے، وہ پروردگار جو سب سے بڑا ہے۔
اچھا قسم کھائی کب جاتی ہے؟ جب سامنے والا ہر دھرمی پہ تلا رہے، ماننے پر تیار نہیں ہوتا، تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آخر خدا کو میں وہ لفظ تو استعمال کر کے میں کفر کے دائرے میں نہیں جانا چاہتا کہ مجبور کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. کیا ہوا پروردگار کی 11 قسمیں کھانے لگا آخر صرف ایک جملے کے لیے؟ جی جی بالکل. قد افلح من زکاہا. احسن. تو وہ اب آپ قسمیں گنیں گے کتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، کن چیزوں نے قسمیں کھائی ہیں جو انسان کی زندگی میں، انسان کی کائنات میں، اس نظام ہستی کا دار و مدار ان چیزوں کے اوپر ہے. یعنی وہ چیزیں اگر نہیں ہو تو انسان کی زندگی مفلوج ہو جائے، ختم ہو جائے، بالکل زیرو ہو جائے گی. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. سورج آپ کو ایک مین محوریت رکھتا ہے انسانی کائنات میں کہ پودے، رزق، تمام فصلیں، پھل، درخت اسی سے اگتے ہیں، روشنی اسی سے ہوتی ہے. نظام کائنات چلتا ہی سورج پر ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کرے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا. پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی. یقیناً جس نے اسے تزکیہ کیا اس نفس کا، اس کی خودسازی کی، اسے پاک رکھا، وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ نامراد ہوا. تو خداوند متعال نے یہاں پہ جو آخری جملہ جو کہا ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا. میں نے عرض یہی کیا جی کہ آخر خدا کو اس اپنے بندوں سے اپنی بات منوانے کے لیے 11 پردے پر قسمیں کھانی پڑی ہیں ایک جملے کے لیے. قد افلح من زکاہا. جناب گویا سورج، چاند، زمین، آسمان کی اہمیت اتنی تزکیہ نفس کی ہے، جتنی اہمیت ہمارے کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور آسمان، زمین، ان کی اتنی ہی اہمیت تزکیہ نفس کی ہے. آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو، اتنی ہی اہمیت آپ کو خود سازی کو دینی ہوگی. اور ایک بات یہ کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں ایسے آیا ہے، کتب علیکم الصیام لعلکم کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم کا لفظ جو عربی زبان میں اس کو مراد ہے شاید. ممکن ہے کہ تم روزہ رکھو، شاید تم باتقویٰ بن جاؤ، شاید. اس طرح سے اور مختلف جگہوں پہ جو مختلف اہداف بیان کہ لعلکم ایسا ہو جائے، شاید ایسا ہو جائے. لیکن یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہا گیا ہے عربی لحاظ سے قد افلح من زکاہا، یعنی کنفرم گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، خودسازی کر لی، تہذیب نفس کر لی، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں. 11 قسموں کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اجازت ہے علی عباس صاحب کے بیان کو سنیں. ناظرین وقت ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک ہمیشہ کی طرح عزیز اور عظیم حصہ مولانا علی عباس خان صاحب کا بیان ہوتا ہے جو ہمارے پروگرام کا جوس ہے. آئیے مل جل کر کے سنتے ہیں آج کیا پیغام ان کا ہم سب کے نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارک حجرات کی تفسیر میں ہماری گفتگو کا سلسلہ 8ویں آیت تک پہنچا. 8ویں آیت در حقیقت 7ویں آیت کے ادامے میں ہے. اس آیت میں پروردگار نے ایمان سے محبت اور ایمان کا ہمارے دلوں کے لیے زینت ہو جانا اور کفر اور فسق اور گناہ سے بیزار ہونا، یہ ہمارے لیے اس نے بیان کیا تھا. اس میں بیان کیا تھا پروردگار نے کہ پروردگار نے ہمیں ایک پاک فطرت عطا کی ہے کہ جو ایمان سے محبت کرتی ہے اور ایمان کو قلب کے لیے زینت بنایا ہے، اور یہ پاک فطرت کفر سے اور فسق سے اور گناہ سے گریزاں ہے، بھاگتی ہے. اس آیت میں پروردگار اس نعمت کو اپنا ایک فضل اور پروردگار کی طرف سے ایک تحفہ الہی بیان کر رہی ہے. دیکھیں، پروردگار فضلم من اللہ ونعمہ، یہ جو چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے کہ تم ایمان سے محبت کرتے ہو، تم کفر سے بھاگتے ہو،
یہ جو ہم نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو آ کے روشنی اور زینت قرار دیا ہے، یہ جو تم فسق سے اور گناہوں سے گریزاں ہوتے ہو، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک فضل ہے، ایک کرم ہے، ایک نعمت ہے۔ اگر تم اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، اور جان لو اس کا شکر یہی ہے کہ پاک فطرت جس چیز کی ہدایت دے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس پاک فطرت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یقین رکھیے ان کی فطرت بیمار ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا علاج کرائیں، اب وہ اس کی بیماری کے اعتبار سے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزوں، روزے داروں، پروردگار نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ ہماری عقل اگر صحیح سے اس کی تربیت ہو جائے تو یہ ہمیں آ کے بتا دیتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اچھائی اور برائی کبھی کبھی دل کی گہرائیوں سے سمجھی جاتی ہے، جسے پاک اور نیک فطرت کہا جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور جانتے ہو کہ کیوں کر پروردگار نے اس چیز کو تمہارے لیے رکھا ہے، کیونکہ پروردگار علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی پروردگار جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کس طرح سے خلق ہونا چاہیے، اور پروردگار حکیم بھی ہے، یعنی پروردگار یہ بھی جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کہاں پر رکھا جائے گا اور اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر حکمت پروردگار کو انسان صحیح سے سمجھ لے اور اس کے اوپر غور کر لے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم نعمت حقیقی تک پہنچ پائیں اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے دور کر پائیں۔ یہ نبی کی اطاعت اور صحیح اور سچی اطاعت ہے جو ہمیں صراط مستقیم کے اوپر باقی رکھتی ہے۔ جس قوم نے نبی کی صحیح اطاعت کی اور قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیا، یقین مانیے وہ قوم کامیاب ہے۔ آئیں پروردگار سے دعا کریں، اے میرے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضیلت اور نعمت سے نوازا ہے، اب ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس فضیلت اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر سکیں اور اس کے ذریعے تیری مرضی کو حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں پروگرام ضیافت الہی میں، اور آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پیش پروردگار دعا گو بھی ہیں کہ اللہ آپ کی تمام تر حاجات کو قبول فرمائے، اور مزید جو دن ابھی بچے ہوئے اس میں عبادات، نیات، خیرات، صدقات اور تلاوت کلام الہیہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے مہمان کی خدمت پہنچتے ہیں اور آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے، لیکن جیسا کہ آپ اس سلسلے میں اطلاع رکھتے ہیں کہ آخری دورانیہ آپ سے مخصوص ہوتا ہے اور آپ کے پیغامات سلام اور دعا مناجات کا ہوتا ہے۔ وقت ہونے پر اور کوششیں کریں گے کچھ پیغامات جو ہم تک پہنچے آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں۔ امام کی بارگاہ میں تو ہمیشہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے مہمان کی خدمت پہنچتے ہیں، سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے۔ جناب، 11 قسموں کے بعد اللہ نے ایک بات کی ضمانت دی۔ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی یقیناً بتحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود سازی کی، اپنی تہذیب نفس کی اور اپنے اوپر توجہ دی، اپنی معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو اس قابل بنایا، اپنے نفس کو پاک کیا اور اس کو نیک اور صحیح راستے پہ لگایا۔ یہی تزکیہ نفس کے معنی ہیں، جس کے اندر دو چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی روح کو آلودگیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے اس کو پاک کرنا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ
کہ اس کو نیک اور صحیح راستے پہ لگانا. جیسے کہ ہم نے شب قدر میں عہد کیا کہ ہم قرآن کو سر پہ رکھا کہ ہم آئندہ سے اپنی ذہن اور اپنے فکر کو اپنی عقل کو قرآن مجید کے زیر سایہ لے کے چلیں گے, اور اہل بیت کی اور بکا محمد, بکا علی, بکا فاطمہ, یہ سب کہہ کے ہم نے 14 معصوم کے نام لیے, اور ہم نے اس لیے یہ عہد کیا کہ ہم آئندہ سے اپنی زندگی انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت کے زیر سایہ گزاریں گے. تو یہ اگر ہم اپنے زندگی میں اس چیز کو لے کے چلیں تو ہم تزکیہ نفس کو انشاءاللہ حاصل کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تہذیب نفس کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کریم کے بعد روایات معصومین میں کیا کس طرح. میں اس جانب آنا چاہتا تھا کہ کلام الہیہ کے بعد ایک اہم ترین پہلو ہوتا ہے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک میں. اس موضوع پر بہرحال ایک بہت طول و تفصیل بحث ہے, اور علماء نے تو کئی ساری جلدیں لکھ ڈالی ہیں اس پر, لیکن ممکنہ صورت میں جتنا ہو سکے اس پر جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے آپ کی خدمت میں. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. خود ہم اس وقت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہیں, اور یہاں پر صحن انقلاب میں شیخ خر عاملی کی قبر مطہر اور مزار ان کا پایا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ان کی یہاں زیارت سے کرتے ہیں. چند میٹر کے فاصلے پر ہے بس جہاں بیٹھے. انہوں نے ایک بہت اہم کتاب جو تالیف کی ہے وسائل الشیعہ. ایک تو ہے جو عموماً ہمارے مجتہدین کے سامنے کتاب رہتی ہے, اس کو دیکھ کر وہ فتاویٰ دیا کرتے ہیں, وسائل الشیعہ. اس پہ تقریباً اچھی خاصی اس کی جلدیں ہیں. انہی شیخ خر عاملی نے ہی ایک کتاب لکھی ہے جہاد بر نفس کے اوپر. جہاد بر نفس انہوں نے بہت ہی بہترین روایات انہوں نے جمع کی ہیں, جس میں جہاد بر نفس, تزکیہ نفس, اس کی اہمیت, اس کا طریقہ کار اور مختلف انہوں نے ایک جلدی کتاب ہے اور وہ انہوں نے لکھی ہے. تو اب ہم معصومین کی روایت میں جب آئیں گے, سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کو پیش کریں گے سب سے پہلے, جو بہت مشہور روایت ہے اور یاد آوری کے طور پہ پیش کریں گے انشاءاللہ, جس میں آپ نے جہاد نفس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے. کہا ہے کہ جہاد نفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے, یعنی سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد کبیر ایک ہے قرآن کریم میں, جاہدن بہ جہادن کبیرہ, کہ انسان بڑا جہاد کبیر کو کہا کہ قرآن کریم کی وسیلے سے ان کفار کے ساتھ جہاد کبیر انجام دو, تبیین کرو, ان کے سامنے وضاحت کرو مفاہیم کی, جو ورلڈ ویو ہے اس کی, قیامت کی اور مختلف چیزوں کی. اس کے علاوہ ایک ہے جہاد اصغر. جہاد کے دوسرے قسم جہاد اصغر کہلاتا ہے, کہ جو عام جو لوگ جاتے ہیں جب کفار ہیں اور دوسرے لوگ جو اسلام پہ کسی بھی میدان جنگ میں جو دشمنان اسلام مد مقابل ہوتا ہے, کسی بھی اسلحے سے اگر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے, اسلحے سے میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنے سے جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد کہا گیا ہے. جہاد بالقلم ہوتا ہے, قلم سے جہاد کرنا. یہ قرآن کریم نون والقلم وما یسطرون, قسمیں کھائیں خدا نے کہ قلم کی قسم جو سطریں لکھی جاتی ہیں اتنی زیادہ ہے, چونکہ اہمیت ہے قلم کی, جہاد بالقلم اس کو کہا گیا ہے. اور ابھی رہبر معظم انقلاب نے جہاد تبیین کا فرمان جاری کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تمام لوگ جہاد تبیین انجام دیں, یعنی کفار اور اسلام کے جو اسلام کے دشمن عناصر ہیں وہ جو غلط مفاہیم پیش کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور انقلاب کے خلاف اور دوسری چیزوں میں, اس کو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ آگے اس کو صحیح, جو خصوصاً علماء کا اور جو معاشرے کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ آگے اس کے مقابل صحیح مفہوم پیش کریں, صحیح گفتگو کریں اور آکے اس کو کلیئرنس دیں جو شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ جو بات ہوتی ہے جہاد کی ایک اور قسم ہے وہ جہاد اکبر ہے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لوگوں کو بھیجا سریہ, جس میں رسول خدا خود شریک سریہ کہتے ہیں, بھیجا جہاد کے لیے. جب وہ لوگ واپس آئے, مثلا ان کی سوچیں کہ غزوہ اور سریہ دو لفظ ہے, جس میں پیغمبر اسلام بے نفس نفس شریک ہوتے ہیں وہ غزوہ ہے, اور اگر جس میں نہیں ہو سکے اپنا نمائندہ بھیجا وہ سریہ ہے, اسی لیے غزوہ تو سرایہ استعمال کیا جاتا ہے جناب. جب وہ آئے تو اب دیکھیں جب انسان واپس آتا ہے جہاد سے تو اس کا کسی کا پیر کٹا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ, کسی کا کہیں سے خون بہ رہا ہے, کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, مجروحین جنگی ہیں, سب زخمی حالت میں لوگ انتہائی مشکل میں ہوتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں جہاد پر, وہ واپس آتے ہیں اپنے آرام کو قربان کر کے جاتے ہیں اور اتنا ان کو نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ شہید ہو جاتے ہیں, بعض لوگ زخمی حالت میں واپس آتے ہیں. جب واپس آئے تو رسول خدا نے کہا مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر, کہا مرحبا, خوش, بہت اچھا ایسے لوگوں پہ جو خوش آمدید, آپ لوگوں نے جہاد اصغر تو تمام کر دیا, اب جہاد اکبر آپ کے ابھی باقی ہے.
اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھائی یہ ہم نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جہاد اکبر کچھ لوگ کون سا ہے؟ سوچتے ہوں گے شاید اس سے بڑی جنگ کوئی ابھی اور باقی کوئی رہ اور گئی جگہ باقی ہے تو ان کا رسول خدا آپ ہمیں بتائیں جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد نفس، کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب ایک تو چیز ہے کہ یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالنے کی ضرورت، نقطے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو جہاد سے مراد کیا ہے، اور نفس اس کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ تو جہاد اس کو کہتے ہیں کہ انسان انتہائی اپنی کوشش کرے، انتھک اور آخری حد تک جائے، جس حد تک جو کچھ کر سکتا ہے کسی بھی کام میں، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اور جہاد عموماً کسی دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جہاد کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی دشمن ہے، جب آپ کی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے یہ لفظ جو ایز اے ڈکشنری لغوی لحاظ سے جو رائج ہو گیا ہے وہ یہ رائج ہوگا کہ جب میادین جنگ میں جا کے میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا، جو دشمنان دین و اسلام ہے، وہ ایک لفظ رائج ہو گیا۔ ورنہ یہی ہے کسی بھی میدان میں، چاہے وہ قلم کا ہو، فکر کا ہو، جس بھی اپنی آخری کاوش اور کوشش کو خرچ کر دینے کا نام خرچ کرنے جہاد کا ہے۔ نام ہے۔ اور عموماً جو ہمیں مد مقابل دشمن ہوتا ہے، وہاں پہ جہاد کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ میدان قلم ہو، میدان علم ہو، میدان تبیین ہو، وضاحت کا میدان ہو، یا میدان جنگ ہو، یا جہاد نفس ہو، اس میں ایک مقابل دشمن ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے مقابلے میں جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اپنی آخری اینڈ تک ہمیں جانا ہے، بہت خوب۔ اور دشمن کو سامنے رکھنا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے، اور اس کے حربوں کو، اس کی اسٹریٹجیز کو، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ میدان جنگ کو نہیں سمجھیں گے، دشمن کو نہیں پہچانیں گے، تو آپ جہاد نہیں کر سکتے، بہت اچھی۔ اس میں آپ ہمیشہ شکست کھا جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیوں نفس کو کہا گیا ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں جہاد کرے، مگر کہ نفس ہمارا دشمن ہے؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے میں بعد میں ہم اگلے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، خود شناسی کے موضوع میں، کہ جب انسان شناسی کی بحث ہوگی کہ نفس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اس میں پھر نفس امارہ ہے اور نفس لوامہ ہے، اور اس میں پھر بات ہوگی۔ لیکن فی الحال جو روایت میں ایک ہے کہ آدھا عدو کا نفس کلتی بین جنبیک، کہ امام نے فرمایا کہ تمہارا جو بدترین دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، آدھا عدو کا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور آدھا عدو کا سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے، تو تمہارے پہلو میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جہاد کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور جہاد اکبر کے چونکہ دشمن ہمارا اکبر ہے، آدھا عدو کا دشمن چونکہ سب سے بڑا ہے، دشمن اکبر ہے، اس لیے جہاد اس کے مقابلے میں جہاد اکبر کا مفہوم یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم نے مار دیا اور اس میں فتح یاب ہو گئے تو یہ جنگ اور جو اکبر ہے قبلہ، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں کچھ میسیجز اور پیغامات آئے، معذرت چاہتا ہوں میں اس جانب آ جاؤں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے، تقریباً 2 دقیقے اور کچھ رہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں میسیج پڑھ دوں، اور اس کے بعد اگر امکان رہا تو آپ کی خدمت میں آئیں گے، گو کہ کم لگتا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وعدے کے مطابق یہ دورانیہ جو آخری ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، مگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان دنوں شبۂ قدر میں آپ کی از حد مصروفیات رہیں، 2 دنوں خاصوں سے سرکار امیر کائنات کی ضربت اور شہادت کے راتوں اور دنوں کی وجہ سے آپ وقت نہ دے سکے، آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، اور پھر یہ آخری شب قدر انشاءاللہ کل سے ایک بھرمار ہوگی آپ کے پیغامات سلام اور دعا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام سلطان عرب و عجم، امام علی رضا علیہ السلام اور کریم اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ قم کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ انتہائی قابل احترام مبین بھائی مولانا صاحب اور پس پردہ پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ مبین بھائی، آپ کو ہماری طرف سے شب قدر بہت بہت مبارک ہو، اور اس مبارک اور نورانی شب کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے اور ہمارے مرحومین کے کل گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک شب کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے اور ہمیں لباس تقوی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حج بیت اللہ، چارد معصومین کی معرفت زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کے نصیب میں فرما۔ حق کے نمائندے بدعتوں کا خاتمہ کرنے والے امام یوسف زہرا کو اذن ظہور عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ التماس دعا مسز شوزب حسن اینڈ فیملی، ناروال، پاکستان۔ اور ایک میسیج اور بھی ہے خواہر سیدہ بشرا بطول کی جانب سے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں آج نہیں پڑھ سکتا ہوں، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، دیگر پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر بارگاہ الہیہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے طاعت و عبادات، مناجات و تضرع و زاری کو قبول فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنے مبین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔